अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद स्टूडियोज़। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बेसब्री के साथ हमारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे, यानी कि K2 टाइम्स का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत सी अहम खबरें हैं जो कि आज फिर हमारी अखबारात की जीनत बनी हुई हैं और वो तमाम तर खबरें जो है हमारी पूरी कोशिश होगी इस थोड़े से वक्त में तमाम तर जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएँ। उसके अलावा जो मसाइल हैं उन पर भी नज़रसानी करेंगे, लेकिन यहाँ स्टूडियोज़ में मैं अकेली नहीं होती, बल्कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ K2 टाइम्स हरीपुर मौजूद है, जाकिर हुसैन तनोली साहब। सबसे पहले इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ हैं और फर्स्ट टाइम आपके साथ प्रोग्राम होने जा रहे हैं। देखते हैं, लेट्स सी कि आज जो एनालिसिस हैं आपके कितना मुस्तफ़ीद होने वाली है, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो कितना मुस्तफ़ीद होंगे। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप यहाँ पर हैं। तो बढ़ेंगे पहली खबर की जानिब जो कि हमारे पास इस टाइम मौजूद है। हमारी जाने रसूल और हुर्मत कुरान पर कुर्बान जवाब देना जानते हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को निशानेबद बनाया जाए, आइंदा किसी ने ऐसी मज़मूम हरकत की तो हमसे कोई गिला ना करे। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बहुत एग्रेशन पाया जाता है पूरी उम्मत मुसलमा में। बिल्कुल, ये तो स्वीडन ने हमारे मज़हब पे बराह रास्त ये हमला किया है। तो सूरत हाल इस तरह है कि आप देख रहे हैं, हमारे नाजरीन और कायरीन भी ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ टाइम के बाद दुनिया में किसी न किसी जगह, चाहे वो हमारे नबी की तौहीन हो या कुरान की तौहीन हो या गुस्ताना खाके हों, तो इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि ये जो लोग हैं ये हमारे मुसलमानों का वो देखना चाहते हैं कि इनमें कितनी मुसलमानियत है, ये अपने नबी से, अपने कुरान से कितना प्यार करते हैं, मोहब्बत है इनको। क्योंकि ये जो हालिया स्वीडन में मामला हुआ है तो इसका उनको तो मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ ये वो चेक करना चाहते हैं कि ये जो उम्मत मुसलमा है इनके अंदर कितनी मुसलमानियत है, ये कितने अपने नबी से, अपने कुरान से प्यार करते हैं। तो इसमें हमारी जो ज़िम्मेदारी है, हमारे मुल्क की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम आलम इस्लाम में एक महन कलीदी किरदार अदा करते हैं, हमारा एक कलीदी किरदार है। तो हमारी हुकूमत को इस पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। इसमें OIC का उन्हें इजलास बुलाना चाहिए, उसमें तमाम अरब ममालिक को साथ लेके जाएं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद आनी चाहिए कि ये जो इस्लामोफोबिया है इसके ख़ात्मे के लिए कोई पूरी जो उम्मत मुसलमा है वो मिल के किरदार अदा करे, नहीं तो ये आलमी अमन के लिए एक ख़तरा बन जाएगा, ताकि इस तरह की चीज़ें आइंदा मज़ीद हमारे फ्यूचर में हमारे मुस्तक़बिल में सामने इस तरह की चीज़ें रुन्मान हो ना आएँ। जी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाया जाता है पूरी उम्मत मुसलमा में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जहाँ भी मुस्लिम ममालिक हैं बहुत ही ज़्यादा गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। बहुत सारे इस तरह के बयानात जो है वो हमारे सामने आते हैं। बढ़ेंगे दूसरी खबर की जानिब। हरीपुर नान भाइयों ने रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया और इंतज़ामिया जो है वो सो गई है। अवाम लुटने लगे। अवाम तो हमेशा से इस तरह के हालात जो है वो देखती ही आ रही है। अवाम उन्नास के मुँह से नवाला छीना जा रहा है और बार बार मुतालबात के बावजूद अवाम की सुनवाई नहीं हो रही है। आसमान से कोई दूसरी मखलूक आएगी जो आकर निज़ाम को तब्दील करेगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा, ऐसा कहना है शहरियों की जानिब से। वो यही कह रहे हैं कि अब कोई और ही मखलूक है, कोई एलियंस ही आएंगे या कोई और ही ऐसी मखलूक है जो आसमान से उतरेगी और अवाम के जो मसाइल हैं वो किसी तौर पर हल हो जाएंगे। व्हाट्स योर टेक, आप क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल इस तरह जी। अभी देखें, ये तो गंदम का सीज़न गुजरा है जी, तो अब जब गंदम का सीज़न पाकिस्तान में गुजरा है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और खैबर पख्तूनख्वा जिसमें हज़ारा भी आता है, इसका तो ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो पंजाब की गंदम पर है। तो पंजाब से गंदम हज़ारा में अब ले जाने पे कोई पाबंदी भी नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले इंतज़ामिया ने जो ये रोटी की कीमत है वो 20 रुपये मुकर्रर की थी, लेकिन दूसरे ही दिन हज़ारा नान भाई एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने हरीपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हम इंतज़ामिया के रेट पर जो इन्होंने नरखनामा दिया रोटी किसी सूरत भी फ़रोख्त तो नहीं करेंगे। लेकिन अवाम का जो, जिस तरह आपने न्यूज़ की बात की, तो देखें हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है। एक डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स की कोई तादाद ही नहीं है। लेकिन इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी होने के बावजूद इनका जो बुनियादी काम है कि जो शहरी हैं उनको जो सरकारी रेट है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये पूरे हज़ारे की बात है। इंतज़ामिया जो है वो इस तरह की जो कीमतों का उस पर कंट्रोल करना है, उसमें बिल्कुल ये सिर्फ एक रोटी की बात नहीं है। बाकी भी अगर शाय खुर्दनोश की बात करें तो उस पर भी यही सूरत हाल है कि आप यहाँ पे देखेंगे पिंडी में, रावलपिंडी में उसका और रेट है,
جی ٹیکسلا میں اور ریٹ ہے، ہری پور میں اور ریٹ ہے، مانسیرا میں اور ریٹ ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو انتظامیہ کا بنیادی کام ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں جو سرکاری نرخنامہ ہے اس پہ عمل درآمد کرائے، تو وہ اس طرح کی کوئی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اچھا، جب یہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں جب یہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے تو عوام کس سے امید لگائے؟ عوام نے تو پھر یہی کہنا ہے کہ آسمان سے کوئی اور مخلوق بالکل اسی ہماری مدد کرے. بالکل اسی طرح کی جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں. اب تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فوڈ کا محکمہ ہے، حلال فوڈ کا محکمہ ہے، مطلب محکموں کے اوپر محکمے بنا دیے گئے ہیں لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس بالکل. تو اس کے لیے بس عوام کا پھر یہی ہے کہ کوئی آسمان سے کوئی مخلوق اترے جو ان کو سرکاری کم از کم جو ریٹ ہے اس پہ تو چیز وہ ملنی چاہیے. اچھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ اس مرتبہ پاکستان میں گندم جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے اور آگے چل کے یہ ریٹ. اچھا، دیکھا تھا جیسے یہ گندم کی بات چلی اس کے فوراً بعد جو ریٹ تھے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے تھے. جو آٹے کی قیمتیں تھیں وہ کم ہو گئی تھی، 300-400 روپے جو تھا آٹا جو تھا وہ کم ہوا تھا، لیکن دوبارہ سے آہستہ آہستہ اسی ریٹ کے مطابق یہ دکاندار چل رہے ہیں. بالکل عوام کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو ریٹ جو کم ہوا تھا یہ تو صرف ذخیرہ اندوزوں کے لیے کم ہوا تھا. تو مطلب گندم کی قیمت کم ہوئی، آٹے کی قیمت کم ہوئی تو پر جو ذخیرہ اندوز تھے انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گودام بھر لیے ہیں. اور اب پھر دوبارہ ابھی تو کوئی گندم کا بحران نہیں ہے، نہ پاکستان میں، نہ ہزارہ میں، نہ پنجاب میں، لیکن اس کے باوجود جو روٹی کی قیمت ہے وہ سر عام فروخت ہو رہی ہے. اور انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ انتظامیہ ہر ہفتے میں 1-2 دفعہ کارروائی کر کے اپنے وہ جان بچانے کے لیے 2-3 آدمیوں کے خلاف FIR دے کے یا ان کے خلاف جرمانے کر کے بس اپنی جان چھڑا لیتی ہیں. میڈیا نمائندگان یا میڈیا کو دیکھنے کے بعد اس طرح جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہو گئے، ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہو گئے یا جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ شو تو یہ کرتے ہیں چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. غیر قانونی بھرتیاں، سابق مشیر داخلہ کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور AD اینٹی کرپشن کے محکمہ تعلیم دفاتر پر چھاپے، ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا. اور کیا کہیں گے ساری سوالے سے جو غیر قانونی بھرتیاں ہو رہی ہیں؟ یہ اس طرح ہوا ہے کہ سابقہ جو دور تھا PTI کا دور تھا اس میں مبینہ طور پہ پورے ہزارہ ڈویژن کی ہم تو ہزارہ کی بات کر رہے ہیں اس وقت، تو پورے ہزارہ ڈویژن میں جتنے بھی صوبائی محکمہ جات ہیں ان میں بھرتیاں ضرور ہوئی ہیں. اب اس پہ اس طرح ہوا ہے کہ آج سے تقریباً کچھ دن پہلے جو ہمارے DG ہیں، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا، عارف خان یوسف زئی، تو انہوں نے اس پہ کوئی کام شروع کیا ہے، کوئی انکوائری شروع ہوئی ہے. اس میں ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، بٹگرام سب اضلاع شامل ہیں. تو جو اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ہزارہ سہیل خان، انہوں نے کچھ دن پہلے اپنی پورے اسٹاف کے ساتھ ہری پور میں جو DO فیمیل اور DO میل ان کے آفیسز پہ چھاپے مارے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیسز پہ چھاپے مارے ہیں. اسی طرح مانسیرا میں، اسی طرح بٹگرام میں، اور جتنا بھی ریکارڈ تھا، جتنے بھی لوگ سابقہ دور میں بھرتی ہوئے ہیں ان کا تمام ریکارڈ انہوں نے قبضے میں لے لیے. اس سلسلے میں ہماری بات بھی ہوئی ہے ان سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک انکوائری پہ یہ ساری چیزیں قبضے میں لے رہے ہیں اور اگلے 4-5 دنوں میں ہم یہ جو سابقہ ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، چاہے ان کا تعلق ہری پور سے، ایبٹ آباد سے یا بٹگرام سے یا مانسیرا سے، ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج کر کے تو کارروائی کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور بڑھیں گے اگلی خبر کی جانب. تربیلا با اثر کاروباری اور سیاسی شخصیات کے زیر قبضہ وابجہ اراضی واگزار ملزمان جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ تربیلا ڈیم انتظامیہ نے بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات گرا دی ہیں. ناجائز قابضین بغیر مزاحمت بھاگ نکلے وہاں سے اور جہازوں والا گروپ. اور یہ کیا سٹوری ہے سر؟ یہ اس طرح ہے کہ یہ غازی کی بڑی بااثر کاروباری اور سیاسی شخصیت بھی ہے اور یہ سابق MPA بھی رہے ہیں 2-3 دفعہ. فیصل زمان جہازاں والے اور ان کے ماموں ہیں. اچھا، جہازوں والا گروپ کو یہ جہازوں والا گروپ. تو یہ وابٹا کی ان کے گھر کے ساتھ ہی وابٹا کی 18 کنال قیمتی اراضی جس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے. تو یہ عید کی چھٹیوں میں، یہ جو عید الاضحیٰ کی چھٹیاں تھیں، ان کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی انہوں نے غیر قانونی طور پہ باؤنڈری وال وغیرہ لگا دی تھی. تو اس پہ جو ہے پھر جب لگا دی اس کے بعد وابٹا کو ہوش آیا اور انہوں نے وابٹا کے جو حکام تھے وہ مشینری لے کے پہنچ گئے. تو اس میں ایک تو یہ ہوا، جگہ تو انہوں نے وگزار کرا دی، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس طرح ہوا ہے کہ جس طرح یہ خبر میں بھی ہے کہ غیر قانونی جو قابضین تھے وہ بھاگ گئے. یہ کیا بات ہوئی؟
اگر کوئی اس طرح غریب کوئی کسی کی جگہ پہ سرکاری پہ قبضہ کرتا ہے 18 کنال اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 50-60 کروڑ روپے کی جگہ ہے جی تو اب اس پہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک کوئی FIR وغیرہ نہیں ہوئی, صرف انہوں نے قبضہ واگزار کرا لیا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, کوئی غریب ہوتا تو پکڑا جاتا, امیر تھے تو نکل گئے FIR کوئی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, بس جگہ واگزار کرا لی اور وابڈا کی بلے بلے بس. بالکل, بہت بڑی آسانی سے, بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جگہ واگزار کروا لیا ہے. یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے K2 ٹائمز میں, اور بڑھ جائیں گے نیکسٹ خبر کی جانب. ایبٹ آباد میں دودھ میں ملاوٹ کرنے والا گرفتار 500 لیٹر دودھ جو ہے وہ ضائع کر دیا گیا ہے, اور ڈپٹی کمشنر خالد اقبال نے ملاوٹ شدہ اشیاء خورنوش کے خلاف سخت ایکشن بھی لے لیا ہے. جی بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہری پور میں عوامی شکایات پر دودھ فروشوں کی شامت آ چکی ہے, اور سینکڑوں لیٹر دودھ جو ہے وہ موقع پر تلف بھی کر دیا گیا ہے. دکانداروں اور دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں سے دودھ کے نمونے لے کر جدید لیبارٹری میں چیک بھی کیے گئے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل, یہ پورے ہزارہ ڈویژن میں اس وقت جو صورتحال ہے دودھ کے حوالے سے, تو یہ دودھ جا رہا ہے سارا پنجاب سے. ہزارہ میں اس طرح کا کوئی ڈیری فارمز اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ تمام علاقوں کی ضروریات پوری کر سکے. تو یہ یہاں سے جتنا بھی دودھ جا رہا ہے تو اس میں اکثریتی دودھ جو ہے وہ مضر صحت ہے. تو یہ کافی عرصے سے عوامی شکایات ہیں پورے ہزارے کے حوالے سے. تو اس میں یہ ہے کہ ایبٹ آباد میں بھی اور ہری پور میں بھی اس طرح کی کروائیاں کی گئی ہیں. ہری پور میں یہ حلال فوڈ اتھارٹی نے, اس کے فوڈ سیفٹی آفیسر ہیں احسن اقبال, انہوں نے ناکہ بندیاں کی ہیں. یہ جو موٹر وے یا لنک روڈ جتنے بھی ہیں, صبح سویرے جتنی بھی گاڑیاں پنجاب سے یا لوکل دودھ لے کے آ رہی ہیں تو ان کو جب وہاں پہ ایک جدید ان کے حلال فوڈ اتھارٹیز نے ایک اپنی لیب رکھی ہوئی ہے ساتھ ہی, تو اس کو جب چیک کیا گیا ہے تو یہ سارا دودھ جو ہے مضر صحت ہے. اسی طرح ایبٹ آباد میں بھی ڈپٹی کمشنر خالد اقبال نے جو کیا ہے, اور اسسٹنٹ کمشنر یہ نیچے مسلم آباد کے قریب انہوں نے ناکہ بندی کی ہے صبح سویرے. اور یہ پنجاب سے یہ جو دودھ جا رہا ہے یہ 500 لیٹر کے قریب تھا یہ دودھ. تو جب یہ ان کو چیک کیا گیا لیبارٹری میں تو یہ مضر صحت پایا گیا. یہ لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. جب ہم بات کریں تو یہ تو چلیں ایک دن کروائی ہوگی, جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہفتے میں ایک دن کروائی ہوگی اور پھر پورا ہفتہ وہ کھلی چھوٹ دی جائے. یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اب یہ 500 لیٹر دودھ تھا, اس میں بہت زیادہ کیمیکلز اور اس طرح کی چیزیں, یہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ قدرتی دودھ ہے ہی نہیں ہے. یہ کوئی خود ہی وہ بنا کے اس طرح کی چیزیں ان کا کوئی فرمولہ ہے مکس کر کے. عموماً سوشل میڈیا کا دور ہے, عموماً چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ 10 منٹ میں 100 کلو دودھ تیار کر لیں, یہ وہی دودھ ہے. لیکن یہ ایک دن کی کارروائی ہے, یہ تو ریگولر بنیادوں پہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں دودھ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں چھوٹے بچے بیمار, یہ گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں, تو جب وہ ہی مضر صحت ہو, ہم اپنے بچوں کو کیا بلا رہے ہیں؟ بالکل. تو اس پہ کس پہ اعتبار کیا جائے؟ کسی پہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے, اداروں کا کام یہ ہے, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام یہ ہے کہ یہ روزانہ یہ اتنے بڑے محکمے ہیں یہاں پہ. بالکل. ابھی تو حلال فوڈ اتھارٹی پورے خیبر پختونخوا میں کام کر رہی ہے, تو کم از کم ان کو کہیں کہ آفیسز سے نکلیں, آپ روڈوں پہ جائیں, اور یہ باقی چیزیں تو چھوڑیں, یہ دودھ جو ہے بنیادی چیز, یہ کم از کم یہ تو لوگوں کو ملنا چاہیے. جب انتظامیہ کے آفیسر سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے ہمارا تو کام ہی فیلڈ کا ہے, ہم اپنے دفاتر میں تو نظر نہیں آتے, ہمارا کام فیلڈ کا ہے تو ہم فیلڈ میں ہی رہتے ہیں. جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ شادر نادر کبھی نظر آ جائیں یا میڈیا نمائندگان کی شکایت پہ اگر کوئی نظر آ جائے تو نظر آ جائے. ایسے ہی ہے, یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں ہے, ہمارا یہ قومی ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم جب تک کسی کو جگائے نہیں, جب تک اس کے پاس جائے نہیں, تو وہ کوئی کام کرنے کو تیار ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاتے بھی نہیں ہیں اور تیار بھی کوئی کام کرنے کو بھی کوئی تیار. اور اب یہ ہے کہ لوگ مضر جیسے چیزیں لے رہے ہیں, سب کچھ ہے, انہوں نے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن آپ جب چیک کریں وہاں پہ تو کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا, بس لوگ بھی وہ کہتے ہیں نا بیس سے ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر سرکاری نرخ نامے جو ہیں وہ ہر جو شاپ ہوتی ہے اس پہ مینشن ہوتے ہیں, وہاں پہ لگے ہوتے ہیں, اگر نہ لگے ہوں اور تو آپ تب بھی شکایت کر سکتے ہیں. اور اگر لگے ہیں, اگر دہی فروش ہے یا دودھ فروش ہے, اگر یہ ریٹس بہت زیادہ دے رہے ہیں, ایون کہ خود نوش کی جو اشیاء ہیں ان کی بھی اگر ریٹس آپ کو لگتے ہیں کہ زیادہ ہیں, تو آپ یہ نمبر جو وہاں پہ دیے گئے ان پہ کالز کریں, کانٹیکٹ کریں, اس شاپ کا نمبر لیں, ایک پک لیں, شیئر کریں, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے, ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. پھر یہ عوام ایسا کیوں نہیں کرتی, غلطی کس کی ہے؟
غلطی بیسک طور پہ یہ ہے نا، عوام اس وقت صورتحال ان کی یہ ہو گئی ہے کہ مطلب کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے، باقی پریشانیوں کی وجہ سے، بجلی کے بل زیادہ ہو گئے، گیس کے بل زیادہ ہو گئے، مطلب عام غریب آدمی جو ہے نا وہ ان چکروں میں پھنس کے رہ گیا ہے، تو اور اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ بازار جائے گا، ٹھیک ہے، ایک دودھ کی اگر قیمت ہے 120 روپے لیٹر ہے یا اس طرح، اس کو 150 بھی کوئی دے تو کوئی بولنے. آپ کیوں پرانے پاکستان میں گھوم رہے ہیں؟ 120 تو پرانی چیزیں ہو گئی ہیں، آپ 200 کی بات کریں. میں وہی بات کر رہا ہوں، لیکن میں تو مثال دے رہا ہوں، لیکن کوئی بولنے کو ہی تیار نہیں ہے. بالکل. اور سامنے چیزیں لگی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی رابطہ نہیں کرتا، کوئی بات کرنے کو. اپنے حق کے لیے بولے، خدارا اپنے حق کے لیے بولیں. ابھی بھی اگر آپ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ ثانیہ 9 مئی شہداء کی قربانیاں رائے گاں کرنے کی بھونڈی کوشش تھی. بابر نواز کا ایسا کہنا ہے. شہداء کی قربانیوں پر فخر. ایم ایم عالم کے جہاز جناح ہاؤس کو جلانا اور جی ایچ کیو پر حملہ آج تک پاکستان کے دشمنوں کا خواب تھا، جو ملک کے ہی اندر لوگ موجود تھے، انہوں نے یہ کر دکھایا. وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والی قوم کے سپوتوں کو سلام، عقیدت پیش کرتے ہیں. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خطاب ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں. جی بالکل. یہ میں ہری پور کی بات کروں تو یہ کنونشن سینٹر میں شہدائے ہری پور کے نام سے ایک پروگرام کیا گیا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ڈسٹرکٹ ہری پور میں تقریباً 450 کے قریب لوگ جو ہیں مختلف فورسز کے، وہ شہداء میں شامل ہیں. تو ان کی فیملیز کو بھی وہاں پہ بلایا گیا. ان کو شیلڈ وغیرہ بھی دی گئیں، اور اس میں پورے ڈسٹرکٹ ہری پور سے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی. اور اس موقع پہ میری بات بھی ہوئی ان سے، منتظمین سے، کہ آپ نے یہ اسلام آباد میں کیوں کیا ہے، یہ آپ ہری پور میں کرتے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اسلام آباد میں اس لیے کیا ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کو، چونکہ ڈسٹرکٹ ہری پور تو سائٹ پہ ہے نا، یہاں پہ جب آئیں گے ایک ریلی کی شکل میں آئیں گے تو یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو ہری پور کے لوگ ہیں اپنی فورسز سے پیار کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے جب بات کریں گے، یہاں شہداء کی فیملیز آئیں گی، یہاں پہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا، چونکہ کیپٹل آف پاکستان ہے، تو یہ بات پوری دنیا میں جانی چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے شہداء سے پیار کرتے ہیں. اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے، حالانکہ ہری پور میں اس طرح کی کوئی فوجی تنصیبات ہے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی، لیکن مجموعی ہم بات کریں تو یہ بڑا غلط میسج گیا ہے پوری دنیا میں. اور اس میسج کو ضائع کرنے کے لیے، اس میسج کو ختم کرنے کے لیے کہ جو سانہ 9 مئی ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی فورسز کے خلاف نکل گئے ہیں، اس طرح ہو گئے، تو یہ پروگرام اس لیے کیا گیا تھا. اچھا. تو بہت زبردست یہ پروگرام تھا. بڑی تعداد میں لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا کے اس طرح کا پروگرام کرنا، اور پورے کنونشن سینٹر جو ہے وہ کھچ بھرا ہوا تھا. ان کی فیملیز بھی تھیں وہاں پہ، بچوں نے ملی نغمے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں صرف ان کا یہ مقصد تھا کہ جو ہمارے شہداء ہیں ہم ان کو کسی نہ کسی طرح ریگارڈ کریں. جی بالکل. فنڈز کرپشن کی نظر، ایک اور داستان جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. حالیہ بارشوں سے شاہراہوں کی تباہی کی تحقیقات کی جائیں، اور اس کے بعد ایسا کہنا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ٹھیکیدار نے کام چھوڑ کر موقع سے فرار ہو چکے ہیں اور سڑکیں بنائی ہیں ان پر حالیہ بارشوں سے جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں اور حالات جو ہے وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. عوام، جو علاقے کی عوام ہے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مریضوں کو چارپائی اور کاندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے کیونکہ سڑکیں جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہو چکی ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب مونسون آتا ہے، یہ جو ساون کا موسم ہوتا ہے، اس میں تمام تر جو صورتحال ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اور اس طرح کے حالات جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے اور سڑکیں تباہی کی طرف جائیں گی؟ جو نئی ہمیں کچھ پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ اس خبر کی ہم بات کریں تو یہ جو فنڈ کرپشن کی نظر ہو گیا، یہ تحصیل غازی ہے ہری پور کی، اس کا علاقہ ہے بیٹ گلی اور ناڑا مزے. یہ پسماندہ علاقوں میں یہ شامل بھی ہیں، یہ ان کا شمال. اور یہ ہری پور سے تربیلا ڈیم کے ساتھ یہ وہ آبادی ہے کہ ہم اس ایریے میں اگر جائیں تو آپ کو غازی سے پہلے سوابی جانا پڑے گا، سوابی سے گدون، مطلب دوسرے ڈسٹرکٹ سے ہو کے جانا پڑتا ہے پہلے تو ان کا یہ. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا بھی فقدان ہے. اسی وجہ سے یہ فنڈ کرپشن کی نظر بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ CNW ہو یا جو بھی ہماری ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ تو ڈسٹرکٹ میں بیٹھی ہیں، وہاں پہ تو جاتا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو لنک روڈز ہیں تو ان کے بہت برا حالات ہیں. میں ذاتی طور پہ بھی وہاں پہ گیا ہوں
کہ بہت بری طرح وہاں پہ جو سکولز ہیں ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, جو سڑکیں ہیں ان کا بھی حالات کوئی نہیں. آپ نیچے لوگ پانی کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا. آپ کو لگا ہوگا میں 70 سال پرانا جو پاکستان تھا اس میں چلا گیا. میں آ گئے. اور اگر ہم یہ تو ہم ان ایریاز کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ شہری حلقوں میں بھی آئیں تو جو جتنا بھی پچھلے سابقہ دور میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں تو ان میں سے اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ تو سارا ختم ہو گیا ہے. بالکل. اس کی وجہ کہ وہ یہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ کروڑوں روپے کا فنڈز لگایا جاتا ہے لیکن تیسرے مہینے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ اس میں ہونا تو چاہیے. یہ شہری اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ان کو کم از کم کوئی ٹائم فراہم ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے تک اگر اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, سرکاری طور پہ کاغذوں پہ تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک یہ اس کی ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم نے نہیں یہ دیکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے مہینے ہی اس کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ قومی فنڈز ہے, یہ ہمارے لوگوں کے پیسے ہیں, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت پہ. تباہی کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, پتہ نہیں یہ کس کے پاس تھا پروجیکٹ جس کی یہ حالت ہو گئی. ہری پور خطار پولیس کا سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن, اسلحہ جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے. 40 گھروں کی چیکنگ کی گئی. کرایہ داری ایکٹ کے تحت متعدد افراد کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ بالکل جی, یہ جو ہتھار کا جو پولیس اسٹیشن ہے, چونکہ ہتھار جو ہے ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چائنا اکنامک زون بھی نیا بن رہا ہے, تو اس کے حوالے سے چونکہ کافی عرصے سے جو چھوٹی موٹی وارداتیں ہوتی بھی رہتی تھیں, تو باقی ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک چیز نظر آنے کے لیے جتنے بھی یہ ایریا ہے اس میں ڈی ایس پی ہیں عزیر خان اور ایس ایچ او ہیں ہتھار کے صدام, تو انہوں نے سرچ آپریشن کیا ہے. تقریباً 40 کے قریب گھروں کی انہوں نے تلاشی لی ہے, تو کافی سارا ان کو اسلحہ بھی ملا ہے. اور انہوں نے بلڈنگ اپنا رینٹل بلڈنگ ایکٹ جو ہے ہمارا, اس پہ بھی انہوں نے کارروائی کی ہے. اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے چونکہ ہتھار انڈسٹری اسٹیٹ ہے, سارے صنعت کار آ رہے ہیں جا رہے ہیں, باقی لوگ بھی آ رہے ہیں, تو یہاں پہ جو لوگ رہائش پذیر ہیں کم از کم ان کا ڈیٹا تو ہونا چاہیے, پتہ تو چلے کہ یہ کون لوگ ہیں, کدھر سے آئے ہیں, کدھر رہ رہے ہیں, کس کے پاس آئے ہیں. تو اس پہ یہ وقتاً فوقتاً یہ ہتھار انڈسٹری اسٹیٹ کے ایریا میں یہ سرچ آپریشن ہوتے رہتے ہیں. ہری پور پولٹری پروٹین ساز فیکٹریوں کو مردہ جانوروں کی علائشیں سپلائی کرنے والا گروہ کا انکشاف ہوا ہے. سرائے سولے میں حوض زر کے پجاری ان مردہ جانوروں کے لاشوں سے تیل نکال کر مارکیٹ میں سپلائی کر رہے ہیں. مافیا سرعام اس مکروہ دھندے میں ملوث ہونے کے باوجود کسی بھی قسم کی کارروائی سے اب تک بچا ہوا ہے, ایسا کہنا ہے علاقہ مکین جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی جانب سے. تو کیوں سر ہر تھوڑے ٹائم کے بعد ہم اس طرح کی چیزیں ہمارے سننے میں آتی ہیں, ہم سنتے بھی ہیں اور باقاعدہ اس پر ایکشن بھی لیا جاتا ہے, لیکن دوبارہ سے یہ جو گروہ ہے سرگرم عمل نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس میں بنیادی وجہ یہ کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ ان کے خلاف کارروائی تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ کچھ عرصے بعد پھر نظر آتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں لیکن مہینے بعد 10 دن بعد ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے قانون سازی نہیں ہے. قانون سازی سب سے پہلی بات تو یہ کہ قانون سازی ہونی چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولٹری پروٹین ساز فیکٹری ہیں جو ہتھار انڈسٹری اسٹیٹ میں, تو وہ اصل میں اس طرح ہوا ہے کہ اب یہ چیز پہلے سامنے منظر عام پہ آئی بھی نہیں ہے, چونکہ عید الاضحیٰ پہ علائشیں وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ انہوں نے سرائے سالہ خلاباد ٹاؤن شپ اور سائڈوں پہ یہ زیادہ تر غیر ملکی ہیں, افغان مہاجرین ہیں, یہ وہ کام کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پولٹری پروٹین کی فیکٹریاں ہیں ہتھار میں, تو یہ جتنا بھی مرغیوں کا کچرا وغیرہ ہوتا ہے یہ ان کو سپلائی ہوتا ہے, اور وہاں سے یہ پروٹین وغیرہ اور فیڈ ملوں میں بنانے کے لیے پروٹین وغیرہ یہ چیزیں بنتی ہیں, یہ خام مال ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں جو ہے یہ لوگ بھی آ گئے کہ یہ تو بڑا پیسے والا کام ہے, تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو جتنی بھی علائشیں وغیرہ ہیں یہ جمع کر کے یہ ان فیکٹریوں کو سپلائی کر رہے ہیں, اور ان فیکٹریوں سے تیل بھی نکلتا ہے. اور ہماری بات بھی ہوئی ہے, ہم نے اس پہ پہلے بھی کافی سٹوریز بھی ہوئی ہیں کہ وہی تیل واپس پھر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, اور ہم یہ پکوڑے اور یہ سموسے بڑے مزے لے کے جو کھاتے ہیں اس میں زیادہ تر یہی آئل ہوتا ہے. بالکل, اس میں زیادہ تر یہی آئل ہوتا ہے.
آگے بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا آپ نے. بہت شکریہ ذاکر حسین تنولی صاحب, آج آپ ہمارے ساتھ تھے, بیورو چیف کے 2 ٹائمز ہری پور تھے. ذاکر حسین تنولی صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت اچھا لگا آپ سے, اور آپ کے انالیسز بہت ہی اچھے لگے, ضرور ہماری عوام کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان اکاشا یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.